खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आमीन। मेरे साथ निकालिए गज़ल की किताब गज़लुल गज़लात, उसका 7वां बाब और उसकी फ़कत 10वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामे में वाइस की किताब के बाद आपको ये बुक मिलेगी, गज़लुल गज़लात, उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मैं अपने महबूब की हूं और वो मेरा मुश्ताक है। आमीन। इस आयत के अंदर दो बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दो इकरार हैं, दो टाइप की शनासाई है। पहली चीज उसका अपना पर्सनल इकरार है और दूसरा उसका ईमान है। पहले हिस्से में मैं अपने महबूब की हूं, ये उसका पर्सनल स्टेटस है अपना, और दूसरा वो मेरा मुश्ताक है। मोहब्बत का पैमाना जो है वो कभी आपने सुना होगा वन वे ट्रैफिक। खुदा के साथ अगर हम मोहब्बत करते हैं, अगर इंसानों के साथ मोहब्बत करते हैं तो वन वे ट्रैफिक आप ज्यादा देर तक चला नहीं सकेंगे। एक शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आप उससे मोहब्बत नहीं करते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल शायद ये रिश्ता कायम रहे, उसके बाद बिलाखिर से टूटना ही। हो सकता है आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हो, आप हमेशा उस पर मेहरबानी करते हो, लेकिन वो संगदिली का मुजाहरा करता हो और आपकी मोहब्बत को समझ ना पाता हो, और एक वक्त आएगा कि आप ज़हनी तौर पर उससे जुदा हो जाएंगे। इसी तौर से अगर हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो हम खुदा की मोहब्बत में तरक्की नहीं कर सकते, खुदा के साथ इस रिलेशनशिप में मजबूत नहीं हो सकते। और यहां पर चूंकि आप इस किताब के बुनियादी पैगाम को समझते हैं कि ये कलीसिया और मसीह के ताल्लुक से है, और इसके अंदर उससे कहा कि मैं अपने महबूब की हूं। मैं किसकी हूं जी? मैं अपने महबूब की हूं। मेरे ख्यालात जो हैं वो मेरे महबूब पर मरकूज हैं, मेरी सोचें जो हैं वो मेरे महबूब पर मरकूज हैं। मैं उठती हूं तो उसका ख्याल मेरे जहन में होता है, मैं सारा दिन जब जागती हूं तो मेरा ध्यान उसी की तरफ लगा रहता है, और जब मैं खाती हूं तो मैं सोचती हूं क्या ही अच्छा होता कि अगर मेरा महबूब भी मेरे साथ होता। ये दुनियावी मोहब्बत का तकाजा है, इसी तरह से दुनियावी मोहब्बत होती है। आपने देखा होगा जिन बच्चों के रिश्ते हो जाते हैं उनका ध्यान उधर ही लगा रहता है। इस टाइम वो पता नहीं की खांदा है, कोई अच्छी चीज बन जाए तो हम सोचते हैं कि ओहो ये तो उसकी भी फेवरेट डिश है, अगर वो यहां पर होता तो कितना अच्छा होता, और वो ये सोचता है कि अगर वो यहां पे होती तो कितना अच्छा हो जाता। ऐसा ही ना, मैं अपने महबूब की हूं। मैं और आप अपने अहद की तजदीद कर सकते हैं। ये आयत जो है ये बुनियादी तौर पर बहुत डीप है, बहुत गहरी है। इसके अंदर अपनी जात को किस तौर से हम खुदा के सामने रख सकते हैं, ये आयत मुझे और आपको टटोलती भी है, मुझे और आपको उकसाती भी है कि हम मसीह के साथ अपनी मोहब्बत के पैमाने को चेक करें कि मेरी और आपकी मोहब्बत या अंडरस्टैंडिंग मसीह के साथ कितनी गहरी है। आमतौर पर हम छोटी छोटी चीजों की खातिर खुदा की मोहब्बत को पीछे कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मेरे साथ एक नौजवान काम करता था। उसका बॉस उसके लिए खाना नहीं लेके आता था, मेरा बॉस मेरे लिए खाना लेके आता था। तो वो बाजार से रोटी खाता था। जिस दिन उसे मैं कहता था कि सर जी मेरा रोजा है, मेरा आज रोजा है, आप मेरा खाना खा लेना, तो वो चनों को हलीम को समझता ही कुछ नहीं था। जब उसका बॉस मंगाता था चने और हलीम तो वो दूसरे लड़कों को कहता था कि आज आपने खाना खाना, वो कहता सी नहीं यार मैं तो नहीं खाना। ओ यार खा ला यार, क्योंकि उसे पता था कि ये हलीम और नान मैं इसको दे दूंगा और जो घर से आया हुआ खाना है शहजाद साहब को वो मैं खा लूंगा। अगर उसके पास बेस्ट चीज ना होती तो वो नाकस चीज को कैसे छोड़ सकता। मेरे पास और आपके पास अगर बेस्ट चीज है तो हम नाकस को क्यों नहीं छोड़ रहे, और अगर हम नाकस को नहीं छोड़ रहे तो इसका मतलब है हमारे पास बेस्ट चीज नहीं है। ये मुश्किल चीज नहीं है स्कूलिये को समझना, ये बड़ा आसान है। मैं अपने महबूब की हूं। रॉडनी फ्रांसिस जो है उसने एक किताब लिखी थी इस पे, यू कैन मेजर योर लव, यू कैन मेजर, यू कैन मेजर। मेरे जहन में दोनों ही है, पता नहीं अब दोनों में से कौन सा ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। कई लोग इसको मैयर कहते हैं, कई लोग इसको मैयर कहते हैं। तो उसने इस पे किताब लिखी थी कि आप खुदा के लिए अपनी मोहब्बत को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इस जमीन पर रहते हुए जिस मकसद के लिए मैं पैदा किया गया था या की गई हूं, क्या मैं वाकई उस मकसद को पूरा कर रहा हूं। मेरे ख्वाब जो हैं, मेरे टारगेट्स जो हैं, क्या वो मेरे महबूब के लिए पसंदीदा है, या मैं ऐसी चीजों के पीछे भाग रही हूं, ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा हूं एक मसीह होने की हैसियत से जो खुदावंद की सोचों से बिल्कुल बरक्स चीजें। मैं अपनी महबूब की हूं, इसका मतलब ये कि मेरी जिंदगी पर उसका तसल्लुत है, मेरी जिंदगी पर उसका होल्ड है, मेरी जिंदगी पर उसका कंट्रोल है, और मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करती। मैं उसकी मर्जी
کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم خداوند کے ساتھ اس ابدی عہد کے اندر قائم ہیں یا ہم اس عہد سے باہر ہیں۔ رومیو کے خط کے اندر اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت پہ پولس رسول فرماتے ہیں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں۔ رک وارن کہتا ہے کہ زندہ قربانی خدا مانگتا ہے، لیکن زندہ قربانی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زندہ قربانی بار بار میز سے سرک جاتی ہے، اس کو واپس سینٹر میں لانا پڑتا ہے۔ میں اور آپ بڑی آسانی سے سرک جاتے ہیں۔ ہم ایک دن بہت اسپرچول ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کا دھارا اور موٹیو جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، ہم خدا کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں، ہم فوراً دنیاوی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، میں اپنی زندگی میں بھی اس چیز کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں کہ میں بڑا ٹھیک جا رہا ہوتا ہوں، اچانک ہی شیطان مجھے سرکا لیتا ہے اور میں خدا کی مرضی سے باہر جا رہا ہوتا ہوں، اور پھر میں جب تھوڑا دور چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ مسیحی کا سفر پڑھیں تو اس کے اندر تھرو آؤٹ اس کتاب کے اندر یہی کہانی ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تو نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا، تو نے اس راستے پر رہنا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی مدت کے بعد جب وہ کچھ فاصلہ طے کرتا ہے، کوئی نئی چیز اس کے سامنے آتی ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ لکھا شمشون کو پتہ ہی نہ چلا، پتہ نہیں جی چلتا کہ کب ہم خدا کی مرضی سے باہر چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو روحانی ہی تصور کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیسٹ تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ لکھا انسان کی نظر میں اس کی سب راہیں ٹھیک ہیں، لیکن آخر میں موت کی راہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، لیکن آخر میں اسے سمجھ آتی ہے کہ میں تو ہلاکت کے راستے پر چل رہا ہوں۔ سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے، لیکن مسیح کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، یہ ایک مشکل چیز ہے، لیکن اگر خدا ہماری مدد کرے، ہم خدا کے فضل کے تابع زندگی گزاریں تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آمین۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کون سی چیزیں پسند ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہاں پر کچھ سال پہلے، بلکہ ابھی بھی وہ کمپین چل رہی ہے، آفیسز کے آگے اتنے بڑے پرچے لگائے گئے تھے، ان پرچوں میں لگایا گیا ڈیٹول بھی استعمال نہیں آپ نے کرنا، آپ نے لکس بھی استعمال نہیں کرنا، آپ نے یہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ بناتے ہیں، یہ ساری کمپنیاں ان کی ہیں، ان پروڈکٹ کو بند کریں، ان کو نہ خریدیں تاکہ انہیں لاس ہو۔ ایسا ہی تھا نا؟ آپ بھی اسی طرح کی لسٹ بنائیں اپنے لیے۔ میں نے ان تمام کاموں کو ترک کرنا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، جو شیطان کی پروڈکٹس ہیں، میں نے انہیں بلاک کرنا ہے۔ ان سوچوں کو، ان خیالوں کو، ان روشوں کو، ان باتوں کو جو ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، متواتر آ رہی ہیں۔ شیطان کبھی بھی ہمت نہیں ہارے گا، اگر آج آپ نے اسے موقع نہیں دیا تو وہ کل کی انتظار کرے گا، اگر آپ نے اسے کل بھی موقع نہیں دیا وہ پرسوں کی امید لگائے گا، اگر پرسوں بھی نہیں تو اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، جب تک آپ زندہ ہیں۔ پولس رسول کہتا میں ہر روز اپنے آپ کو مارتا اور کوٹتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ وہ کہتا میں ہوا میں مکے نہیں مارتا، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا ہوں۔ ہم بہت ایزی ہیں آج کی دلہن جو ہے وہ تو جیسے ملٹی چارجر ہوتا ہے، ملٹی چارجر جو ہوتا ہے وہ سبھی بیٹریوں کو چارج کر دیتا ہے، اس کو ایسے کر کے کھولو، اس کے اندر بیٹری لگ جاتی ہے اور وہ چارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا حال جو ہے وہ ملٹی پرپس ہیں میری اور آپ کی زندگی کے، اور وہ تمام جتنے بھی پرپس ہیں اس کے اندر خدا کہیں نظر نہیں آتا۔ میں اپنے محبوب کی ہوں۔ کیا میری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا خدا ہے؟ یہ بات اتنی سخت ہے کہ اس کو عام طور پر ہم قبول نہیں کر پاتے کہ خدا مجھ سے اتنا زیادہ تقاضا کر رہا ہے، خدا میری زندگی کے تمام ہی معاملات کو اپنے ہولڈ میں لینا چاہتا ہے۔ اس کے اگر پہلے آئی تھنک اس کا پہلا چیپٹر ہے، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ ہاں جی، دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں، جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے، جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ وہ مجھے مے خانے کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ جھنڈا کب لگایا جاتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو سر کر لیتے ہیں، جب کسی ملک کو فتح کر لیا جاتا ہے تو اس پر اپنا جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو سر کر لیا۔ جب کسی چوٹی کے اوپر کوئی شخص چڑھتا ہے تو وہ اپنے ملک کا جھنڈا لگاتا ہے، اور وہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جرمنی کا، آسٹریلیا کا یا فلاں شخص پہلے یہاں پر آ چکا ہے، یہ فلاں ملک کے کسی کو پیمانے اس کو سر کیا ہوا پہلے سے۔ تو کیا مجھ پر اور آپ پر، ہم پر مسیح کی محبت کا جھنڈا ہے، تاکہ جب شیطان اس پر چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ دیکھ لے کہ اس پہ تو پہلے ہی مسیح کا ہولڈ ہے، مسیح کا اختیار ہے، میں اس پر چڑھ کر کیا کروں گا؟ ہمارے اوپر مسیح کی محبت کا جھنڈا نہیں ہے، اسی لیے شیطان ہر روز ٹرائی کرتا ہے اور ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم گر جاتے ہیں۔ میں اپنے محبوب کی ہوں، اور یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اور آپ خدا کی حضوری میں کتنا وقت گزارتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم خدا کو دیتے ہیں؟ شاید 15 منٹ بھی نہیں،
شاید آدھا گھنٹہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ 2 گھنٹے دعا کر لیتے ہیں, اس 2 گھنٹے کے اندر بھی کشمکش کا سلسلہ جاری رہتا ہے, لیکن پھر 22 گھنٹے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے 2 گھنٹے دعا کر لی ہے, اب کل کروں گا دعا, اب میں جو مرضی کروں. وہ فلمیں بھی پھر دیکھتے ہیں, پھر وہ گانے بھی سنتے ہیں, پھر وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں, پھر وہ سگریٹ بھی پی لیتے ہیں. کئی لوگ ہمیں بڑے دعوے سے بتاتے ہیں کہ جی ہم اتنی بائبل پڑھتے ہیں, لیکن وہ بس وہیں تک محدود ہے. وہ اس کلام کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن ایمان سے اس کو قبول نہیں کر رہے, اور جب ایمان سے اسے قبول نہیں کر رہے تو وہ ان کی لائف کے اندر کام بھی نہیں کر رہا. وہ کلام جو ایمان سے قبول کیا جائے گا وہ آپ کو ایکٹ کرنے پر مجبور کر دے گا, وہ ہمیں ایکٹ کرنے پر مجبور کر دے گا. ہم عملی طور پر عملی میدانوں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سے عملی مسیحیت ٹپکے گی. لوگ جانیں گے کہ جی یہ بندہ اسٹرانگ ہے اس معاملے میں. آپ اس سے یہ توقع نہ کریں, وہ یہ کام نہیں کرے گا. لیکن میرا اور آپ کا حال جو ہے وہ غلام کی طرح. غلام خدا کے پاس جاتا ہے, خداوند میں یہ کروں کہ نہ کروں, خدا کہتا ہے نہ کر. اگلے دن ہم جاتے ہیں کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, کسی دوست کے ساتھ ملتے ہیں, بندہ کہتا تو پاگل ہے, کام کرتے صحیح, بڑے پیسے نہیں آتے. یہاں کوئی بھی مسئلہ, ہم پھر خدا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ خداوند میں کر لوں, بار بار کہہ کے ہم خدا سے اجازت چاہتے ہیں اس چیز کے لیے, جبکہ خدا تو پہلی دفعہ ہی ہمیں انکار کر چکا ہے. بنی اسرائیل بار بار سیموئیل کے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تو ہمارے لیے بادشاہ کا انتظام کر دے, دوسری قوموں کے بادشاہ ہیں, ہمارے پاس بادشاہ نہیں. اس نے کہا کہ کیا خدا اب تک تمہارے لیے لڑتا نہیں رہا, کیا خدا نے اب تک تمہاری حفاظت نہیں کی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا کہ سیموئیل کو یہ بات بری لگی, وہ اس بات سے رنجیدہ ہوا, وہ ان پر غصہ بھی ہوا کہ تم کس قدر بیوقوف لوگ ہو. لیکن خدا نے کہا کہ انہوں نے تیری تحقیر نہیں کی بلکہ میری تحقیر کی, سو اب تو ایسا ہونے دے. اور یہ خود ہی انجام دیکھ لیں گے کہ بادشاہ رکھنے کا کیا طور طریقہ ہوتا ہے اور اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. سو بنی اسرائیل نے بڑی مار کھائی اس کے بعد. جب تک وہ خدا کے ہولڈ کے اندر تھے, خدا ان کو کنٹرول کر رہا تھا, سارے معاملہ ٹھیک تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو دوسری قوموں سے میچ کرنا شروع کر دیا, خدا چونکہ انہیں خاص بنانا چاہتا تھا اس لیے خدا ان کا بادشاہ تھا. جب انہوں نے خدا کو ریجیکٹ کر کے دنیاوی بادشاہ کی ڈیمانڈ کی تو خدا نے ویسا بھی ہونے دیا, لیکن ان کی جانیں خشک ہو گئی. میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی معاملات ہیں. ہم خدا کے ساتھ چلنے کے دعوے دار ضرور ہیں, لیکن کیا ہم اس کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی ہوں, میرا پیسہ, میری فیملی, میرا گھر, میرے کپڑے, میری جوتیاں, میری زندگی کا سب کچھ خدا کا ہے, اور جس طرح سے خدا مجھے کہے گا میں اس کو استعمال کروں. دیکھیں اس کو اگر آپ محض یہاں سے سن کے چلے جائیں گے اور سوچیں گے, آپ کہیں گے یہ تو ناممکن کام ہے, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا سب کچھ ہی خدا کو دے دوں. لیکن اگر آپ خداوند کی طرف دیکھیں, خداوند کی حضوری میں رہیں, تو یہ سارے کام بڑے آسان ہیں. کسی کو اپنی کوئی چیز دینا آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جائے گی, آپ کے لیے دکھ کا باعث نہیں ہوگا. اگر خداوند آپ سے کہہ دے کہ یہ کپڑے فلاں شخص کو دے دے, آپ کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ خوشی خوشی جائیں گے کپڑے دینے کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا دھیان کسی اور چیز کی طرف ہے جو اس سے بہتر ہے, جو خدا آپ کو دے سکتا ہے. اور دوسری بات جو اس میں ہے, اور وہ میرا مشتاق ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا کیا ہے جی, مشتاق ہے. وہ مجھے چاہتا ہے, وہ میری آرزو کرتا ہے, وہ میری خواہش کرتا ہے. میں نے تو چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے, میں بھی تمہیں اپنے پروں کے نیچے رکھوں, لیکن تمہارے بیٹوں نے ایسا نہ چاہا. خدا کی خواہش ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف, اور لکھا ہے کہ خدا کی نظریں جو ہیں وہ تمام روئے زمین پر پھرتی ہیں, اور ان لوگوں کو خدا بلیس کرنا چاہتا ہے جن کا دل خدا کے حضور خالص ہے, جو کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خدا کے فضل کے تابع رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. خدا ان لوگوں کو بلیس کرنا چاہتا ہے جن کا ہارٹ ویلنگ ہے ریسیو کرنے کے لیے. خدا ان لوگوں کو بلیس کرنا چاہتا ہے جو خدا پر اعتقاد کرتے ہیں, خدا پر اعتماد کرتے ہیں. خدا انہیں نئی برکات دینا چاہتا ہے, اس کا مشتاق ہے. جس کے ہم مشتاق ہوتے ہیں, جس کی ملاقات کے لیے, اس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں. یہاں پر مشتاق ہونے کے جو معنی ہیں یا مطالب ہیں وہ بڑے وسیع ہیں. خدا اگر ہمارا مشتاق ہے اٹس مین خدا ہمیں اپنا شریک بنانا چاہتا ہے. مسیح کے ہم میراث بن گئے ہیں, خدا ہمارا مشتاق ہے, اسی لیے وہ ہمیں اپنے بیٹے کا ہم میراث بنانا چاہتا ہے. وہ ہمیں اپنے روح سے بھرنا چاہتا ہے, اپنے روح کے پھلوں سے بھرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں مامور کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ ہم نبوت کریں. وہ ہمیں اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ ہم ہاتھ رکھیں تو لوگ شفا پائیں. وہ ہمیں اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر علمیت کا کلام ہو. وہ چاہتا ہے کہ روحوں کا امتیاز ہمارے پاس ہو. وہ ہمارا مشتاق ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. جس طور سے میرا اور آپ کا جھکاؤ خدا کی طرف ہے, اس سے کئی گنا زیادہ خدا کا جھکاؤ میری اور آپ کی طرف ہے.
کسی شخص نے کہا تھا, بڑی خوبصورت بات تھی اس کی, اس نے کہا آپ خدا کی طرف 1 قدم بڑھائیں, خدا آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے. اور اس کی واضح مثال, اس کی اس بات کی تصدیق بائبل مقدس میں موجود ہے کہ مصرف بیٹا چل کر آ رہا تھا لیکن باپ دوڑ کر گیا. خدا کی محبت مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہے. اور ایک خادم نے یہاں تک کہا, اس نے کہا اگر ہم خدا کو یہی شو کرا دیں کہ خداوند ہم سنسیئرٹی کے ساتھ ایسا چلتے رہیں گے تو خدا ہمیں اتنا کچھ دے دے گا کہ ہماری آئندہ 7 نسلوں کے لیے بھی زیادہ ہو. آمین. ہم کئی دفعہ ہلتے ہی رہتے ہیں, آج کچھ, کل کچھ, پرسوں کچھ, اس سے آگے کچھ, اگلے سال کچھ, بدلتے ہی رہتے ہیں. ہمارا ذہن ٹک نہیں پاتا. ہم بہترین چیزوں کی طرف, آسمانی چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہیں لگا پاتے. میں اپنے محبوب کی ہوں. پولس رسول کہتا ہے جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو میں اپنے لیے کوڑا سمجھتا ہوں, کچھ نہیں ہے وہ میرے لیے, میں ان کو چھوڑ چکا ہوں. میرا دھیان جو ہے وہ نشان کی طرف ہے, میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. مجھے یہ بات جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جب بھی اپنی سر کو جھکاتا ہوں, اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں تو خدا میری دعا کو سننے کا مشتاق ہے. کیا یہ چھوٹا مکاشفہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ جب بھی جھکیں گے خدا آپ کی بات سنے گا. میری بیوی شاید میری نہ سنے, میں اپنی بیوی کی نہ سنوں, ہمارا بچہ ہماری نہ سنے, کوئی اور رشتہ دار, کوئی ہمارا دوست ہماری بات نہ سنے, لیکن میں اور آپ جب بھی خدا کے سامنے جھکیں گے خدا ہماری بات کو سننے کے لیے پہلے ہی تیار ہوگا. وہ ہمارا مشتاق ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. جب ہم اس کا کلام کھولتے ہیں, سنجیدگی سے اس کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں, وہ ہمیں اپنا کلام سکھانے کے لیے مشتاق ہے. وہ تیار ہے اس بات کے لیے کہ مجھے اور آپ کو اپنا کلام سکھائے. وہ اپنے پاک روح کو بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے پاک کلام کو سیکھ سکیں. آمین. سو یہ ایک ریلیشن شپ ہے جس میں ہم نے خداوند کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور اگر ہم یہ رشتہ خدا کے ساتھ استوار کر پائیں تو ہم ایک بہترین مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بیلنس ہے دونوں طرف سے. لیکن میں یہ بتا چکا ہوں کہ خدا ہم سے اوپر ہے اس لیول میں. ہم خدا کے ساتھ بیلنس نہیں کر سکتے. خدا ہم سے صرف ہماری آمادگی چاہتا ہے. کیا ہم آمادہ ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں؟ صرف اتنی سی بات. لوڈ بھی اسی نے اٹھانا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے. ہلکا بھی ہے اور ملائم بھی ہے. آپ نے دیکھا جوئے کے اندر کبھی بیلوں کو, ان کے اوپر کتنا وزن ہوتا ہے, اور انہوں نے گدیاں لگا کر تھوڑا سا اس کو ریلیکس دیتے ہیں اس کو, تاکہ اس کے پٹھوں کے اوپر زیادہ زور نہ پڑے اور اس کی باڈی چھل نہ جائے. گھوڑوں کے اوپر بھی یہاں پہ لگایا ہوتا انہوں نے تاکہ فوم کی وجہ سے جو وزن اس پہ پڑ رہا ہے اس کا پریشر کچھ کم ہو جائے. لیکن یسوع مسیح جو فوم لگا رہا ہے وہ کوئی عام فوم تو نہیں ہے, اس کی محبت ہے, اس کی شفقت ہے. آمین. تو خدا ہم پر بوجھ بھی ہلکا ڈالتا ہے اور اس کا جوا بھی ملائم ہے. ہم نے صرف خدا کے ساتھ چلنا ہے, صرف اتنی سی بات ہے, اور ہم نے کچھ نہیں کرنا, اور یہ بھی نہیں ہم سے ہو پا رہا. چلنے کے لیے بھی قوت اس نے دینی. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ہم نے آمادگی ظاہر کرنی ہے. خداوند میں دعا کرنا چاہتا ہوں, اور اگر خدا دیکھ لے گا آپ کے دل میں کہ واقعی یہ دعا کرنا چاہتا ہے تو خدا حالات سازگار بنا دے گا. کئی دفعہ ہم صرف منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاجی میں تو دعا تے آنا چاہنا, بس اصل میں ہم آنا نہیں چاہ رہے ہوتے. خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آنا تو چاہتا نہیں ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, پادری سے جھوٹ بول رہا ہے, یہ دوسرے لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے, بولتا رہے لیکن مجھ سے تو نہیں جھوٹ بول سکتا. میں تو اس کے دل میں دیکھ رہا ہوں, اس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے دعا کرنے کی. بس یہ میں کلام تو پڑھنا چاہتا ہوں, میرے سے کلام پڑھا ہی نہیں جاتا. پڑھا اس لیے نہیں جاتا کیونکہ خدا دیکھ لیتا ہے کہ اس کے دل میں تو خواہش ہی نہیں ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر ہم خدا کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ ہاں خدا میں آمادہ ہوں, میں ولنگ ہوں, تو پھر خدا ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. دیکھا ہماری سوچ اور تصورات سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. میرا اور آپ کا ذہن وہاں نہیں جا سکتا جو کچھ خدا مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے. کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے شفا دوں؟ اس نے کہا ہاں خدا میں چاہتا ہوں. بس خدا نے اس کی آمادگی جانی اور اس نے کہا جی میں آمادہ ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں شفا پا لوں. لے بھائی شفا لے لو. کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے اپنا گھر مل جائے؟ ہاں جی میں چاہتا ہوں. ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی میں آپ میرے لیے دعا کریں کہ 5 سالوں کے اندر میرے پاس گھر ہو. میں نے کہا 5 سالوں میں آپ کیا کریں گے؟ اس نے پلان بنایا ہوگا کہ میں کیسے بزنس کو ایکسپینڈ کروں گا, کیسے کمیٹیاں ڈالوں گا, کہاں کیسے بینک سے لون پکڑوں گا, کس بندے سے میں ادھار لے سکتا ہوں 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا. اس نے 5 سال کا ایسٹیمیٹ بنایا تھا. وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے, میں بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں تو آپ کے لیے 5 سال کی دعا نہیں کروں گا, میں تو آپ کے لیے یہی دعا کروں گا کہ خدا آپ کو کل ہی دے دے. کیونکہ آپ 5 سال اس لیے مانگ رہے ہیں, آپ اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں. میں کل اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خدا کی جیب کو دیکھ رہا ہوں. فرق تو ہے نا. کئی دفعہ ہم اپنی جیب کو دیکھتے ہیں, اپنے حالات کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. رینہارڈ بونکی کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ بات بڑے تلخ طریقے سے سکھائی تھی کہ کبھی بھی اپنی جیب کو نہ دیکھنا, میری جیب کو دیکھ. اور کہتا جب میں نے اپنے مینیجر سے پوچھا کہ سر جی بینک اکاؤنٹ دی کی پوزیشن ہے, کہنے لگا بس اکڑے پکڑے ہی پھوکٹ. کہتا جب میں نے دعا میں آنکھیں بند کی, میں نے خدا کے خزانے دیکھے تو وہ میری سوچ سمجھ سے بات. کہتا میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ تم ایک بڑا خیمہ لگاؤ. اس نے کہا جی سر
اتنے پیسے ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم ڈیفالٹر بن جائیں گے, اور پادریوں کو تو ویسے ہی بڑی مار پڑتی, اخباروں میں چھپ جائے گا کہ رینالڈ بونکی نے اتنا بڑا ٹینٹ لگوا لیا اور پیسے نہیں دیے. اس نے کہا بھائی میں نے اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کے یہ بجٹ نہیں بنایا, یا تمہیں اجازت نہیں دی کہ اتنا بڑا اجتماع بلا لو, میں نے خداوند کے بینک اکاؤنٹ کو دیکھا ہے. اور اس نے کہا کہ جب وقت آیا تو خدا نے اس سے پہلے پیسے دے دیے, تو میرا مینیجر اور ساری ٹیم حیران تھی, اور وہ کہتا کہ ہم پھر اسی ایمان سے آگے موو کرتے رہے. میں اور آپ جب خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند ہمیں دکھائے گا بہت کچھ جو ہم اب تک نہیں دیکھ سکے. تو جب ہم خدا کی پریزنس میں جائیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کیا. میں آخری بات بتا کے اس کو ختم کروں گا, میں نے پہلے بھی شاید یہاں پہ بتائی ہے. بخت سنگھ کہتا ہے کہ میں نیاگرا فالس چلا گیا ایک ٹیم کے ساتھ, وہ مجھے نیاگرا فالس لے گئے جب میں کینیڈا گیا. تو کہتا جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ پانی ہے, کشتیاں ہیں, اور وہاں پہ کچھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگ چائے پی رہے ہیں, کچھ برگر کھا رہے ہیں. میں نے کہا یار نیاگرا فالس کا تو بڑا نام سنا ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ تو ایک عام سی آبشار ہے, بس تھوڑی بڑی ہے, پانی ذرا اوپر سے زیادہ گر رہا ہے, کیا ہے فرق اس میں. اور کہتا کہ دوپہر تک میں تھک چکا تھا اور دوسرے لوگ تصویریں کھینچ رہے تھے. کہتا لیکن میں بیزار تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, مجھے کیوں یہاں پر لایا گیا. کہتا لیکن جب میں ایک ہوٹل میں گیا, میں نے وہاں پہ چائے پینی شروع کی, تو کہتا ایک دم سے خیال میرے ذہن میں آیا کہ سب کو جانے دے, تو یہیں پہ رک جا. کہتا میں نے سوچا یہ کیسا خیال میرے ذہن میں ہے. کہتا لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ خدا نے مجھے ایک خاص بات سکھانی تھی, اس لیے خدا نے مجھے مادہ کر لیا کہ تو رک یہاں. کہتا میں نے اپنی ساری ٹیم سے کہا کہ سر جی, وہ کہتا یار تو سب سے پہلے جانے کے لیے تیار تھا, اب یہاں پہ رک رہا ہے. اس نے کہا کہ نہیں بھائی تم جاؤ, میں یہیں پہ رہوں گا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے, مجھے خدا نے کہا کہ یہاں پہ رہو. انہوں نے کہا چلو جی ہم تو تھک گئے ہیں ویسے بھی, ہم جا رہے ہیں. وہ اپنے ہوٹل میں جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ چلے گئے, لیکن یہ رک گیا وہاں. وہ کہتا ہم صبح کے وقت میں وہاں پر گئے تھے, پھر ہم نے دوپہر کو بھی دیکھا. صبح کے وقت میں نیاگرا فالس کچھ اور تھی, دوپہر کو جب سورج نکل آیا تو وہ کچھ اور ہو گئی, جب شام کو سورج ڈوبنے لگا تو وہ کچھ اور ہو گئی. کہتا لیکن جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی بدل گئی. کیسے؟ کہتا کہ آبشار سے جو پانی گر رہا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہیرے اور موتی ہیں. اور کہتا وہ شور ایسے تھا جس کو میں دوپہر تک شور سمجھ رہا تھا, اس سے بیزار ہو چکا تھا. شام کے وقت میں بالکل ایسا پرسکون ہو گیا, اور وہ آواز ایسے لگنے لگی جیسے پتہ نہیں کوئی موسیقار موسیقی بجاتا ہے. تو کہتا کہ جب میں اس منظر کو دیکھ کے حیران اور پریشان ہو رہا تھا, خوش اور شادمان ہو رہا تھا, تو کہتا خدا کے پاک روح نے میرے اندر یہ بات ڈالی کہ جتنا زیادہ تو وقت میرے ساتھ گزارے گا اتنے ہی زیادہ نظارے دیکھے گا. ہم 5 منٹ 10 منٹ تو کیا نظارے ہمیں آنے, بس یہی آنی. سو اس لیے آئیے اپنی زندگی پر ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کرسمس تو ہم نے منا ہی لینا ہے اگر خدا نے زندگی دی تو, اور جس طرح ماضی میں گزر گئے ہیں یہ بھی گزر جائے گا. لیکن فرق آپ پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ عہد کریں کہ خداوند میں اس نئے سال میں بھی جب داخل ہوں گا تو میں اس طور سے داخل ہوں گا کہ میں اپنا آپ پورے طور سے تجھے دے دوں گا. ہاللیلویا. میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے. خداوند آپ سے محبت کرتا ہے اسی لیے اس نے اپنی جان دی. خداوند مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے میرے لیے بھی جان دی. خدا پوری دنیا سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ سب کے لیے اپنی جان دے, اپنا کفارہ دے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے, تاکہ میرے آپ کے بلکہ تمام برینوں انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا جائے اور ایک رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا دوبارہ سے بحال ہو جائے. اس رشتے کے فضائل انہی لوگوں کو ملیں گے, برکات انہیں کو ملیں گی جو اس رشتے میں پیوست رہیں گے, قائم رہیں گے اور چلتے رہیں گے. خداوند انہیں برکت دے گا. میری دعا ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں ہم اپنی زندگی کو آج جانچ لیں اور پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہمیں کس جگہ پر خداوند کے حضور اپنے آپ کو جھکانا ہے, کس جگہ پر اپنے آپ کو خالی کرنا ہے, کہاں پر سستی ہے, کہاں پر کاہلی ہے, کہاں پر ہم خدا کی بجائے دوسری چیزوں کو زیادہ وقت دے رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے خداوند نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے خداوند کی طرف موڑیں اور خداوند کی محبت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کریں. خدا کے پاک روح سے کہیں کہ خداوند جو کچھ تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسے حاصل کر پاؤں, مجھ سے مس نہ کر دیں. خداوند آپ کو برکت دے.